बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये है आपका अपना प्लेटफॉर्म जिसमें फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात के बारे में मालूमात फ़राहम की जाएंगी और इनके फ़न के बारे में बात की जाएगी। इस सिलसिले में आज जिस शख्सियत के बारे में बात की जाएगी वो नौजवान नस्ल के मारूफ मुसव्विर ऐसे नूरी हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी मारूफ हैं। मौजूदा दौर में बहुत से मुसव्विर बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसे नूरी के फनपारों में एक ऐसी इंफरादियत नजर आई जिसने मुझे बात करने पर मजबूर कर दिया। मौजूदा दौर में जब नफरत, मुनाफिकत, बेईमानी आम है और दूसरी तरफ ममालिक के दरमियान कहीं सर्द जंग जारी है तो कहीं एक दूसरे पर हमले जारी हैं और नाहक मासूम लोगों का खून बह रहा है, ऐसे में ऐसे नूरी की मुसव्वरी अमन और मोहब्बत का पैगाम देती नजर आती हैं। उनकी तस्वीरों में सूफीज़्म नुमाया नजर आता है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सूफीज़्म दर हकीकत है क्या? नूरी की पेंटिंग्स की गहराई में उतरने के लिए सूफीज़्म को समझना और जानना जरूरी है। मैं यहाँ कोशिश करूंगी कि मुख्तसर अल्फाज में इसको समझने की कोशिश की जाए। सूफीज़्म एक ऐसी इस्लाह है कि जिस पर अगर तफसील से बात की जाए तो कई किताबें मुरत्तब हो जाएं। हम मुख्तसर तौर पर इस तरह समझ सकते हैं कि इंसान का शऊर हर दौर में इस तलाश में रहा है कि इसका और कायनात और इसके खालिक से क्या ताल्लुक है। इस्लाम में इस सवाल का जवाब तफसील से दे दिया गया है कि सबसे पहले हजरत आदम को नबी बनाकर भेजा गया, फिर मजीद रहनुमाई के लिए हर कौम और हर जमाने में नबी और रसूल आते रहे, लेकिन एक तवील अरसे के बाद इंसान इन तालीमात को फरामोश करते गए और इस सिलसिले में रूहानियत और वजदान की बुनियाद पर खुदा से ताल्लुक की ये तहरीक दुनिया के बेशतर मज़ाहिब में मौजूद रही। इस्लाम में ये रिवायत खुसूसी तौर से 9 मुस्लिमों के जरिए मुस्लिम माशरे में सरायत कर गई। कहा जाता है कि हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाने में सूफिया कराम की तालीमात का बहुत गहरा असर है। इस सिलसिले में ईरान और तुर्किया में भी सूफीज़्म के असरात नुमाया नजर आते हैं। उनकी अक्सर इमारतें और मस्जिदें सूफियों से मंसूब हैं। सूफीज़्म कुल इंसानियत के लिए मोहब्बत और अमन का पैगाम है और यही पैगाम ऐसे नूरी की पेंटिंग्स में भी नुमाया तौर पर नजर आता है। ऐसे नूरी का ताल्लुक कराची से है। आपने कराची स्कूल ऑफ आर्ट और भटाई स्कूल ऑफ आर्ट से तालीम हासिल की। आपकी तस्वीरों की नुमाइश न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी हो चुकी हैं और आपको कई अवार्ड से भी नवाजा गया है। नूरी की पेंटिंग्स में नीला, हरा और खाकी रंग नुमाया है जो उनकी तस्वीरों में वसत और गहराई को नुमाया करता है। उनमें अक्सर सूफीज़्म के अलामती किरदार मजावर, मलंग नजर आते हैं जो बुनियादी ऐशो इशरत, लालच और खोट से दूर अपनी दुनिया में मस्त नजर आते हैं। उनकी बेशतर तस्वीरों में मस्जिद और खानकाहों की तस्वीर कशी की गई है जिनमें बहुत बारीक बीनी से नक्श उभारे गए हैं। इन रंगों और तस्वीरों को देखकर दिलो दिमाग को तवानियत का एहसास होता है और कायनात के खालिक से रिश्ता जुड़ने का एहसास होता है। आज के पुरशोभ दौर में जब इंसान एक तरफ गम रोजगार में मुब्तला और दूसरी तरफ मुख्तलिफ हालात और वाक़यात की बिना पर डिप्रेशन का शिकार नजर आता है, ऐसे नूरी की पेंटिंग्स के रंग, लकीरें, उनके किरदार जहन को आसूदी और सुकून का एहसास दिलाते हैं। उनकी शख्सियत में भी उनकी तस्वीरों की तरह सूफीज़्म की झलक नुमाया है, यानी अमन, मोहब्बत, इंसानियत और भाईचारा। ऐसे नूरी एक बाकमाल मुसव्विर होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी हैं। काफ़ी अरसे से मैं सूफीज़्म पे ही काम कर रहा हूँ, पेंटिंग्स कर रहा हूँ, एग्जीबिशंस कर रहा हूँ और उसी का तसलसल है ये एग्जीबिशन भी। इसमें भी सूफीज़्म पे ही मैंने काम किया है और इस एग्जीबिशन का टॉपिक जो है वो है सुकून। इनमें मैसेज ये है कि जो साहिब मज़ार थे वो जब अपना किरदार अदा कर रहे थे, वो जब ज़िंदा थे तो वो क्या कर रहे थे? क्या वो इश्तियाल अंगेज़ी कर रहे थे या वो अमन फैला रहे थे? तो सिंबॉलिक मैंने यूज़ किया है इस चीज़ को। इसमें कई पेंटिंग्स में आपको पिजन्स भी नज़र आएंगे जो भी सिंबल है अमन का, कि आप अपना किरदार मुआशरे में अमन फैलाने में सर्व करें। इस हुस्न पे मैं हैरान हुआ, जहाँ इतना वायलेंस है हमारे मुआशरे में और ओवर द वर्ल्ड आप देखें या फिर कंट्री वाइज देखें तो बर्दाश्त का मादा बहुत कम है। तो उसमें सूफीज़्म हमें यही पैगाम देता है कि एक दूसरे को बर्दाश्त किया जाए,
اپنی پازیٹیو انرجیز کو استعمال کرتے ہوئے معاشرے کا ایک اچھا حصہ بن سکیں، ایک اچھا کردار ادا کر سکیں۔ یہ غمز و ناز کی فوج کشی، یہ دل پر تیری خاص ادا، کہ امن سے، محبت سے آپ دوسروں کو سمجھائیں اور اپنا پیغام دیں، اور اسلام بھی اسی طرح پھیلا کہ آپ کا کردار ایسا ہو، نرم گفتگو ہو، آپ کا لہجہ ایسا ہو کہ دوسرے کو بات سمجھ میں آئے، ورنہ اگر لہجہ سخت ہو اور بات حق کی بھی آپ کر رہے ہوں، سچ بھی کہہ رہے ہوں، صحیح بھی ہوں، تب بھی آپ کو کوئی مانے گا نہیں۔ کیا خوب تیری اس الفت میں، کیا خوب تیری اس الفت میں، مسکین سے میں سلطان ہوا۔ السلام علیکم، میرا نام احسن نوری ہے اور میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں میں پینٹنگز کرتا ہوں۔ تو اپنی پینٹنگز کے بارے میں اگر کچھ بتاؤں تو وہ یہ کہ یہ پینٹنگز کا سلسلہ تو بہت ارلی ایج میں شروع ہوا، کیونکہ جب میں کلاس 7 میں تھا تب میں نے ٹاپ کیا تھا پورے کراچی میں۔ آرٹس کونسل میں ایک کمپٹیشن ہوا تھا اور اس میں یونیسیف کی طرف سے، تو جب میں نے اس میں ٹاپ کیا تو مجھے بھی احساس ہوا اور میرے بڑوں کو بھی کہ مجھ میں یہ ڈرائنگ کا، اسکیچنگ کا، پینٹنگ کا بہت زیادہ انٹرسٹ بھی ہے اور ٹیلنٹ ہے، اس میں کچھ کر سکتا ہوں۔ اور اسی وجہ سے جب میں مزید بڑا ہوا تو میں نے پینٹنگ کی طرف اور زیادہ میرا انٹرسٹ ہوا اور میں نے پینٹنگ کرنا شروع کی۔ اور شروع میں تو میں نے گرافکس پڑھا، اس میں بھی انٹرسٹ تھا، کراچی اسکول آف آرٹس میں ایڈمیشن لیا، لیکن بعد میں ایونچولی میں فائن آرٹس میں ہی کام کرنے لگا اور پینٹنگز کرنے لگا۔ اور پینٹنگ میں نے واٹر کلر آن پیپر کافی عرصے کی، 18 سے 20 سال، اور اس کے بعد میں نے آئی وانٹیڈ ٹو ڈو بگر پینٹنگز، اور میں نے ایکریلک آن کینوس شروع کیا۔ اچھا، سبجیکٹ جو تھا وہ میرا صوفیزم رہا شروع سے، گو کہ راجستھانی کلچر پہ بھی میں نے کام کیا، اسٹل لائف پہ بھی کیا، سینریز بھی کی، لیکن جو مین فوکس تھا شروع سے وہ صوفیزم تھا، اور وہ اس لیے تھا کہ بچپن سے ہی کہ انٹرسٹ تھا صوفیہ کرام کے واقعات سنے، پڑھے، ان کے بارے میں جانا، تو بہت زیادہ ایک انٹرسٹ ہو گیا کہ صوفیہ کرام کتنے اچھے اور بھلے لوگ ہوتے تھے، کہ جو زندگی میں تمام مصیبتوں کے باوجود، مشکلات کے باوجود امن پھیلاتے رہے، محبت پھیلاتے رہے، سادگی سے زندگی گزارتے رہے، اور مادیت پرستی سے بڑے دور رہے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، مٹیریلسٹک چیزیں بہت ہیں، لیکن سکون کی کمی ہے، اور وہ اسی لیے ہے کہ ہم میں انسانیت کی کمی ہو گئی ہے، برداشت کی کمی ہو گئی ہے، محبت کی کمی ہو گئی ہے، سنسیئرٹی کی کمی ہو گئی ہے، ڈبل فیسڈ ہو گئے ہیں، سیلفش ہو گئے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ ایسی چیز کے بارے میں ہی پینٹ کیا جائے جو کم ہو گئی ہے معاشرے سے اور جس کی ہمیں ضرورت ہے، اور میری پینٹنگ جہاں لگے ایک اچھا پیغام دیتی ہوئی نظر آئے۔ اور جب میرے کچھ ویورز نے مجھے بتایا کہ آپ کی پینٹنگز دیکھ کر احساس ہوتا ہے سکون کا، تو مجھے بڑا اچھا لگا، اور مجھے لگا کہیں نہ کہیں میں کامیاب ہو رہا ہوں۔ تو بس یہی ایک کوشش ہے، یہی میرا مقصد ہے کہ میری پینٹنگز جہاں بھی ہوں، جس کے پاس بھی ہوں، ایک اچھا میسیج اس کو مل رہا ہو، کچھ اچھی بات وہ کہہ رہی ہو پینٹنگ، تو بس یہی میری کوشش ہے۔ اور اس کا اظہار کرنے کے لیے میں صوفیہ کرام کو خراج تحسین دینے کے لیے ان کے مزارات پینٹ کرتا ہوں، اور صوفیزم کے کو شو کرنے کے لیے مسجدیں پینٹ کرتا ہوں، سمبل آف لو کے لیے، سمبل آف پیس کے لیے میں پیجنس پینٹ کرتا ہوں۔ تو یہی سب کچھ میں کر رہا ہوں، اور میں اس میں کہاں تک کامیاب ہوں گی تو آپ بہتر جانتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ کو میرا کام جیسا پسند آتا ہے مزید آئے گا، اور میں اس میں مزید اپنی انٹرسٹ اور محنت سے مزید نکھار لا سکوں گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صوفیزم ایک بہت واسٹ سبجیکٹ ہے، اور اس کے اوپر میں جتنا کام کروں کم ہے،
اور صوفیزم کو جیسے میں لیتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسانوں سے محبت کرے، ان کے لیے مددگار ثابت ہو، اور نفرتوں کو نہ پھیلائے، محبتوں کو پھیلائے. جیسے کہ ایک شعر ہے علامہ اقبال کا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی پیغام اگر میری پینٹنگز میں نظر آئے اور لوگ سمجھ جائیں اس چیز کو تو یہ بڑی کامیابی ہوگی میرے لیے. سندھ میں جو مزارات ہیں یا ملتان وغیرہ کے مزارات، وہ آپ کی پینٹنگوں میں زیادہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں یا اس سے آپ انسپائرڈ ہیں میرے خیال سے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ سندھ میں جتنے مزارات ہیں آپ دیکھیں اس کے اوپر اتنی زیادہ ماہین اور انٹریکٹ کام ہوا ہے. جی جی. وہ جو موٹیوز ہیں، جیسے یہ سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، جی یہ میں نے کافی پینٹ کیا ہے. تو شاہ عبد الطیف بھٹائی کا ہے. جی جی. تو اس پہ اتنا یہ ویسے ہی فیسینیٹ کرتا ہے بہت زیادہ. جی جی. تو اس کی خوبصورتی، جی جی، تو اس لیے میں نے زیادہ اس کو پینٹ کیا ہوا ہے. جی جی. اور بھی جو بھی جیسے کہ وزیر خان مسجد ہے لاہور کی، اچھا اچھا، وہ میں نے پینٹ کی. وہ آپ کو پتا ایک شاہکار ہے وہ، میں نے وزیر خان کی بنائی ہے، سچل سرمس کی بنائی، داتا دربار میں نے پینٹ کیا ہے، ماشاءاللہ، شمس تبریز کا مزار کیا ہے. اچھا. تو اب میرا یہ ایک کوشش ہے کہ کافی جتنا میں کر سکوں مزارات کو اور مسجدوں کو، اس کو میں اپنی پینٹنگز میں ڈالوں. اور اس طرح تھوڑا سا ایک میں سمجھتا ہوں ویورز کو میں دکھانے میں کامیاب ہو رہا ہوں کہ جو چیزیں، کیونکہ جو آپ کو انسپائر کرتا ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا کو بھی دکھائیں. جو چیز آپ کو فیسینیٹ کر رہی ہے وہ آپ دکھائیں. آپ کا جو اسکل ہے جی، یہ جو امپروومنٹ کی طرف آیا، اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیے ہمیں. دیکھیے، جب میں ابھی سیکھتا تو ابھی میں سیکھ رہا ہوں، کیونکہ جو پینٹنگ کر رہا ہوں کچھ نہ کچھ نیا سکھاتی ہے آرٹسٹ کو. ٹھیک ٹھیک. ہاں، لیکن اسٹرگل کے دور میں یہ تھا کہ محنت سے میں کہوں گا نیو کمرس کو کہ گھبرائیں نہیں. صحیح بات ہے، بہت بڑی بات. کوئی چیز ڈیفیکلٹ لگ رہی ہے تو اس کو تو ضرور کریں، بہت اس کو تو ضرور کریں. ایک شارٹ وے نہ ڈھونڈنے کے جی اس کو اس طرح سے کر لیں، کیونکہ ابھی جو آپ کو پتا ہے پرنٹنگ بہت آسان ہو گئی ہے. صحیح بات ہے. کاپی کرنا بہت آسان ہے. صحیح بات ہے. اور پروجیکٹر سے آپ نے کینوس کے اوپر چیزیں اتاری، پریسنگ کر لی اور اس کے اوپر کلر مار دیا اور صحیح بات ہے. لیکن آپ کی پھر ڈرائنگ امپروو ہوگی کیسے؟ صحیح بات ہے. آپ کو کمانڈ آئے گی کیسے؟ آپ کہیں نہ کہیں تو اسٹک ہوں گے. بالکل صحیح. کیونکہ جو چیز آپ کو کاپی کرنے کے لیے مل رہی ہے، جس کا ریفرنس مل رہا ہے، وہ تو آپ نے بنا دی. کچھ امیجنری آپ کو بنانا ہے تو آپ کیسے بنائیں گے؟ کچھ آپ کو اس میں چینج کرنا ہے تو آپ کیسے کریں گے؟ صحیح بات. تو سیکھنے کے دور میں یہ تھا کہ ان چیزوں سے کبھی میں گھبرایا نہیں کہ جی یہ شارٹ وے ڈھونڈوں، یہ اس سے پریسنگ ہو جائے، وہ کر لیں. جو آج کل کر رہے ہیں، کئی اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں، کئی نہیں بھی کر رہے ہیں. جو نہیں کر رہے ہیں وہ وہ سکسیسفل رہیں گے. تو اس میں تو احساس نہیں ہوتا تھا کہ کب پینٹنگ شروع کی ہے اور کیا ٹائم ہو گیا ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک پینٹنگ میں نے شروع کی تھی اور کنٹینیوس میں نے اثر سے فجر ہو گئی تھی. بتائیے. اور وہ کنٹینیوس کرتا رہا تھا میں. تو اس طرح کی کچھ چیزیں، کیونکہ اب تو خیر ظاہر ہے کہ ایک عرصہ ہو گیا ہے، ٹائم مینجمنٹ بھی آ گئی ہے، سب کچھ ہے. لیکن اس وقت یہ ہوتا تھا کہ یہ چیز بن جائے، وہ چیز جو میں چاہ رہا ہوں وہ فیل آ جائے، اور وہ ایک چیلنج ہوتا تھا. ابھی بھی چیلنج ہوتا ہے، لیکن اب یہ چیلنج آسان ہو گیا ہے کیونکہ پریکٹس زیادہ ہو گئی ہے. تو جو نئے سیکھ رہے ہیں ان کو میں یہی کہوں گا کہ وہ چیزیں نہ دیکھیں کہ جو آپ کو سہولت دے رہی ہیں، آسانی سے کچھ نہیں ملتا. ہاں، کیوں آپ اپنے اسکل کو ڈیولپ کریں اور یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا آگے. آپ کا کچھ اسٹرگل کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے کیسے اسٹرگل کیا، اس میں آپ کو کیا کیا مشکلات پیش آئیں؟ دیکھیں، سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی خاص مشکلات پیش آئی نہیں، کیونکہ فیملی کی طرف سے کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی کہ یہ نہیں کرو. اور دوسرے یہ کہ یہ چیز بہت چھوٹے سے ڈیولپ ہو گئی تھی، ایک اسٹرانگ ڈرائنگ وغیرہ کی. اچھا. تو یعنی کہ جب میں آرٹ کالج میں گیا ہوں تو کافی میں کمانڈ رکھتا تھا ہر چیز کی. ایک ٹھیک ہے کہ ایک میتھڈ سیکھنا ہوتا ہے کہ بھائی یہ چیز اس طرح سے ہوتی ہے، لیکن ساری چیزیں ڈرائنگ پاور یہ چیزیں تھیں کیونکہ وہ گھر میں پریکٹس کر کر کے وہ ہو گیا تھا. اور پھر ایگزیبیشن بھی اللہ کا شکر ہے کہ میں نے جو منیچر، سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں، منیچر میں ایک دم آئے تو یہ کوئی ٹیچر تھا آپ کا جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا منیچر کی طرف؟ دیکھیں، اصل میں تھوڑا سا کچھ چیزیں خاندانی بھی آ رہی ہوتی ہیں آپ کے پاس. اچھا. تو مجھے
ڈیٹیلز جو ہیں، کیونکہ ڈیٹیلز ابھی بھی میں ڈالتا ہوں جی جی اگر میں بالکل. مسجد بنا تو وہ ایک ڈالنے کا شوق تھا کہ پینٹنگ میں کچھ دیر ویور لگائے اور اس کو سمجھے، اس کی ڈیٹیل، میری محنت اس میں، یعنی میرا اسکل نظر آئے. صحیح بات ہے. میرا اسکل نظر آئے. جی جی. تو اور میں اسکل شو کرنا چاہتا تھا ورلڈ کو، اور یہی وجہ تھی کہ میں گرافکس میں اپنا کریئر پروسیڈ نہیں کیا میں نے. اچھا. کیونکہ اس میں تو آپ ایک ڈیزائن کے ایک پروڈکٹ کے اوپر ہی سارا کچھ آپ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ اپنے لیے اور اپنے آرٹ کو دکھا نہیں پاتے اس طرح سے. تو یہ چیز تھی. اچھا، یہ آپ نے کہا کہ کس طرح سے، تو اصل میں میرے گرینڈ فادر نانا جو تھے تو وہ خطاط تھے. اچھا ماشاء اللہ. اور انہوں نے پورا قرآن شریف ہاتھ سے لکھا تھا. کیا نام تھا؟ تو محمد عتیق خان. محمد عتیق خان. محمد عتیق خان صاحب. تو ایک یوں کہہ لیں کہ بلڈ میں تھا کہ جی ایک کنٹرول جی 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 جو آیا، کیونکہ میرے بھائی کی اور میری بہنوں کی ڈرائنگ بھی بڑی اچھی ہے، میرے بھائی کی بہت اچھی ہے. تو پینٹنگ وہ بھی فیملی میں کوئی آیا آرٹ میں؟ نہیں، مثال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھی تو ہے لیکن پروفیشنلی کر نہیں رہے. نہیں کر رہے. جیسے بھائی نے بھی پینٹنگز وہ کرتے ہیں، لیکن وہ پروفیشنلی ایسے اس طرح سے نہیں کہ پروفیشن بنا لیا اس کو. پروفیشن میں نے ہی بنایا. اچھا اچھا. لیکن ایک کیونکہ وہ بلڈ میں تھا تو سب کے تھوڑا تھوڑا جی 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 آیا ہے. آیا ہے. تو آپ انسپائر ہوئے کسی مطلب منیچر آرٹسٹ سے یا کیا؟ کیونکہ میں نے جیسے منیچر پینٹنگز دیکھی تھی شروع میں، جب میں ارلی ایج میں تھا، جب میں نے اپنا کریئر سٹارٹ نہیں کیا تھا. تو اس کی ڈیٹیلنگز مجھے بڑی زبردست فیسینیٹ کرتی تھی بہت زیادہ. اور وہ چیز ابھی تک میرے ساتھ چل رہی ہے. اچھا. کیونکہ ابھی جو میری پینٹنگز جو میں کر رہا ہوں اس میں جو میں مسجدیں اور مزارات وغیرہ بناتا ہوں، تو اس میں جو محرابوں پہ کام اور مینار پہ کام ہوتا ہے وہ سارا، تو وہ ڈیٹیلنگز میں اپنی پینٹنگ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں. صوفیزم سے کچھ خاص لگا؟ جی ہاں، اصل میں یہ ایک تھوڑا سا علیحدہ وہ ہے کہ میں صوفیزم پہ کیسے آیا، کیونکہ بچپن سے ہی وہ اولیاء اللہ کی کرامات اور قصے اور یہ سب چیزیں سن کے ایک چیز تو ڈیولپ ہو گئی تھی کہ یہ بڑا زبردست سا ایک ٹاپک ہے جس کے اوپر میں انسپائر تھا. میں اچھا ماشاء اللہ. تو پھر اچھا، جب آپ دیکھیں جس سٹی میں ہم رہتے ہیں ملک میں، تو اس میں وائلنس بھی کافی ہم نے فیس کیا، دیکھا پچھلے دور میں. جب میرے کریئر کا آغاز تھا تو 90s کے دور میں آپ کو پتا ہے. جی ہاں جی ہاں. تو میں نے سوچا کہ جب کوئی پینٹنگ ایسی بناؤں گی جس میں ویور کو سکون ملے دیکھ کے، کوئی امن کا احساس ہو، کوئی سکون کا، پیس کا. جی جی. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں صوفیزم سے بہتر کوئی ٹاپک نہیں، کیونکہ صوفیز جو ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، ان کا مقصد انسانیت کو قریب لایا ہے، مطلب ہاں بالکل ملاپ بڑھایا، بھائی چارہ بڑھایا. ہاں، کہ بس میسج آف پیس ان کا تھا. میسج آف پیس تھا. اور انسان جس چیز کا متلاشی ہے وہ میرا خیال یہی ہے کہ ایک سکون اس کو ملے، خلوص ملے، محبت ملے، سچائی ملے. یہ صوفیزم میں ساری چیزیں کور ہو رہی ہوتی ہیں. صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. تو میں جب پینٹنگ بناتا ہوں تو اس میں جیسے کوئی صوفی میں نے بنا دیا، وہ عبادت میں مشغول ہے، اور یا پیس کو شو کرنے کے لیے میں نے سمبل کے طور پر وہ پیجنز دکھا دیے. تو اور کلرز بھی میں کچھ اس طرح کے لگاتا ہوں جی جی کہ بلو زیادہ استعمال کرتا ہوں کہ تاکہ ایک تھوڑا سا ایک پیس کا. تو اور میرا یہ ایک کوشش ہے کہ کافی جتنا میں کر سکوں مزارات کو اور مسجدوں کو، اس کو میں اپنی پینٹنگز میں ڈالوں. اور اس طرح تھوڑا سا ایک میں سمجھتا ہوں ویورز کو میں دکھانے میں کامیاب ہو رہا ہوں کہ جو چیزیں، کیونکہ جو آپ کو انسپائر کرتا ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا کو بھی دکھائیں. میں جو پریفر کرتا ہوں بنانا، جس پہ میں کام کر رہا ہوں، وہ تو تصوف، ساری صوفیزم پہ ہے، تصوف پہ ہے. اور اس کے اوپر میں کافی عرصے سے کام کر رہا ہوں. ویسے پہلے میں نے راجستھانی کلچر پہ بھی کیا، ہسٹری لائف پہ بھی کیا، لیکن شروع سے ہی ایک جو ٹاپک آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس کو پرسیو کرنا ہے، اس کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ہے، وہ صوفیزم ہی رہا ہے. اوکے جی. تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ جب جن جگہوں کو آپ پینٹ کرتے ہیں تو مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے، کہ کیا وہاں پر جا کے بیٹھ کے ان کو دیکھنا، آبزرو کرنا ضروری ہوتا ہے، یا ویڈیو ڈاکیومنٹری یا تصویروں کی صورت میں کافی ہوتے ہیں؟ اصل میں پریفر میں کرتا ہوں کہ وہاں پہ وزٹ کر لوں، اور وہاں بیٹھ کے بھی میں نے اسکیچز بنائے ہیں، پینٹنگز بنائی ہیں.
اور اب کیونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے، بہت ساری چیزیں آپ کو ریفرنس کے طور پہ امیجز مل جاتی ہیں جہاں پہ آپ کا جانا مشکل ہے، یا دور دراز کی کچھ ایسے ایریاز ہیں، تو ان کو پھر میں اپنی امیجنیشن سے مزید بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہوں کچھ ریفرنسز کی مدد سے. تو دونوں چیزیں ہی اس میں شامل ہیں. اچھا، اب ہم دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پینٹنگ کا بڑا لوگ اکثر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پرنٹس میں آ گئی ہیں پکچرز، دوسرے اے آئی جنریٹڈ، تو کیا اس نے کہیں نہ کہیں جو پینٹر ہے اس کو ہرٹ کیا ہے، اسے متاثر کیا ہے؟ دیکھیں، ابھی تک فائن آرٹس میں جو ہینڈ میڈ پینٹنگز ہیں ان کی اپنی ایک ویلیو ہے، اپنی ایک جگہ ہے. تو اے آئی جو گرافکس کا کام کرتے ہیں اور جو گرافکس سے ریلیٹڈ ہے ان کے لیے تو بہت وہ ہیلپ فل ہے، بیکاز اس میں ٹائم کم لگتا ہے. لیکن اس کیونکہ وہ ایک پرنٹنگ پرپز کے لیے زیادہ یوز ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ہینڈ میڈ کی فائن آرٹس میں ایک اپنی ویلیو ہے، اپنی جگہ ہے، اور وہ اس سے میرا خیال ہے ڈیمیج نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ایک کیٹیگری الگ آ جاتی ہے کہ جہاں پہ اے آئی کو یوز کر کے آپ ڈفرینٹ چیزیں بناتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس سے ڈسٹربنس فائن آرٹس یا فائن آرٹسٹ کو ابھی تک تو نہیں ہے کوئی. اچھا، ویسے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس کام میں اب تک؟ مجھے تقریباً 25 سال ہو گئے پینٹنگ کرتے ہوئے. جی ہاں. اور جی ہاں، اس میں میرے 15 سے زیادہ سولو شوز ہو چکے ہیں میرے، 30 سے زیادہ ان کنٹری اینڈ ابراڈ جو ہے وہ گروپ شوز ہو چکے ہیں. تو یہ باہر جب آپ کی پینٹنگز دیکھتے ہیں، بیکاز صوفیزم کو بھی وہاں پہ کافی زیادہ اٹریکٹ ہیں لوگ وہاں، بالکل، تو کیا آپ کہتے کیا ہیں ان پینٹنگز کو دیکھ کے؟ اصل میں ایک ڈفرینٹ دنیا ہے، بالکل ڈفرینٹ دنیا ہے، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ آرٹسٹ جہاں کا ہے اور جس کلچر سے وہ بلونگ کرتا ہے وہ اسی کو ہی ریپرزینٹ کرے. ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ ویسٹ کے لیے ویسٹ میں جا رہا ہے کچھ ایگزیبٹ کرنے تو وہ وہاں کا کلچر کرنے لگے، بلکہ وہ پریفر کرتے ہیں کہ آپ کیا ہیں، آپ یہ بتائیں اور آپ کے ذہن میں کیا ہے. تو وہ پریفر کرتے ہیں اور ایڈمائر کرتے ہیں کہ آپ کے جو ذہن میں ہے، جو آپ کا کلچر ہے، اس کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں. اور جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ انگریز جو ہے وہ صوفی میوزک کے، فوک میوزک کی طرف بھی بڑے وہ راغب ہوتے ہیں، اور اس کو تو اسی طرح آرٹ کا بھی یہی ہے. مولانا رومی سے کافی انسپائرڈ ہیں. بالکل وہ ہیں، بالکل ہے. تو ان کی پوئٹری جو ہے آپ دیکھیں انگلش میں ٹرانسلیشن کے ساتھ وہ کتنی اس کی بکس ہیں، اور وہ سارے، تو یہ سب چیزیں وہ ایڈمائر کرتے ہیں، کیونکہ اس میں صوفیزم ایک ایسا میں سمجھتا ہوں یونیورسل ایک ٹاپک ہے کہ جو بہت واسٹ ہے. اور صوفیزم میں تو ہر چیز آپ یوں سمجھ لیں کہ جو بھی انسانیت کے لیے آپ بہتر کریں اس کو آپ صوفیزم میں اس کو رکھ سکتے ہیں. امن کا پیغام ہے، امن کا، محبت کا پیغام، بالکل کسی بھی طرح سے آپ اچھا پیغام دینا چاہیں، دوسروں کے لیے کوئی ہیلپ کرنا چاہیں، تو ایک بحیثیت مسلمان اللہ کی رضا کے لیے آپ کچھ اچھا کر رہے ہیں کسی کے ساتھ، تو سب میں سمجھتا ہوں جس طرح میں اس کو لیتا ہوں وہ سب تصوف میں ہی شامل ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہی تھی جب ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جیسے مونا لیزا کی پینٹنگ ہے، اب ظاہر ہے اس کے لیے تو بہت ساری انہوں نے چیزیں کی ہوئی ہیں کہ ٹیمپریچر آپ نے بتایا رکھا ہے اس کو پرزرو کرنے کے لیے، اٹس بین لائک ایئرز اینڈ ایئرز. لیکن ایک پینٹنگ جو آپ بناتے ہیں کتنے عرصے تک وہ اپنی حالت میں، اوریجنل حالت میں برقرار رہے؟ دیکھیے، جو ایکریلک پینٹ ہے یا آئل پینٹ ہے بہت ڈیوریبل ہوتا ہے. اگر آپ اس کو انڈور رکھتے ہیں تو یہ آپ یوں سمجھ لیں مور دین 100 ایئرس آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. بالکل بالکل، یہ بالکل صحیح رہتی ہے، اصل حالت میں رہتی ہے. اور اگر کچھ ایسا اس کے ساتھ ہو جیسے کہ ڈائریکٹ دھوپ وغیرہ کچھ ایسے یا آؤٹ ڈور میں ہے تو پھر وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے. لیکن اس کو بھی ریسٹور کیا جا سکتا ہے. رنگوں کے استعمال اور ان کی ایک وہ کہتے ہیں نا کہ لانگیویٹی میں بھی فرق آیا ہوگا. بالکل چیزیں ایسی ہیں، کیونکہ اگر آپ اصل میں نے وہی کہا جس طرح آپ اس کو رکھے ہوئے جہاں رکھے ہوئے وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر آپ نے جو مٹیریل یوز کیا ہے وہ کیسا ہے، کیونکہ جو ہمارے پاس اولڈ ماسٹرز کی پینٹنگز ہیں وہ 400 سال پرانی ہے، 300 سال پرانی ہے، ڈیمیج ہو گئی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے. میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ جو ماشاءاللہ سے بڑے ہم نامور فنکار، آرٹسٹ، پینٹرز ہم نے دیکھے ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے کہ یہ بڑا فوکس کا کام ہے جس کے اندر آپ کا ہاتھ اسی حساب سے، اسی زاویے سے، اسی باریکی سے اور پختگی سے چلتا ہے. لیکن ود دی ایج یہ کیا اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے؟ آپ کے ریفلیکسز ظاہر ہے کہ ایج کے ساتھ سلو ہو جاتے ہیں، آنکھ وہ نہیں رہتی، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ نامور فنکار پھر بھی اسی طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. بالکل، یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ پریکٹس میں سمجھتا ہوں، کیونکہ بہت سارے پینٹر جب وہ کام کرتے جاتے ہیں تو ان میں چینجز آتی ہیں. جب جیسے میں پہلے صرف منیچر کر رہا ہوتا تھا واٹر کلر میں، بہت چھوٹے سائز میں،
بعد میں نے سوچا کہ نہیں اس کو بگر سائز پہ مجھے کرنا ہے، پھر میں کینوس پہ آیا. تو اسی طرح ہر آرٹسٹ میں ایک ویریشن آتی ہے، اور جو آپ نے کہا کہ وہ کس طرح مینٹین کرتے ہیں، تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ پریکٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کیونکہ جس طرح ایک گلوکار ہے وہ 20-30 سال سے گا رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ گلوکار جو ہے وہ ڈیکیڈس میں گا رہے ہوتے ہیں، بہت بہتر گا رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کچھ خدا کی دین بھی ہے، اور ظاہر صحت اگر آپ کا ساتھ دے، یہ تو مین ہے، اور باقی آپ کی پریکٹس. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے قابل اور محترم مصور ایسے نوری کے فن کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. مجھے دعوت دی گئی ہے پاکستان کے نامور اور نوجوان مصور ایسے نوری کے کام پر بات کرنے کے لیے. کچھ احباب نے ان کے کام پر مختلف حوالوں جیسے کلرز، موڈ، ان کے موضوعات کے بدلاؤ پر جو اس قدر شاندار اور جامع لکھا بولا گیا ہے کہ میری طرف سے مزید کچھ بھی کہنا انہی کی باتوں کی تکرار ہوگا. تو میں ان کے موضوع صوفیزم کے حوالے سے اپنے محدود علم و فہم کے مطابق کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ مصور اصل میں اپنے شعبہ مصوری میں رہتے ہوئے کسی بھی سماج میں ریلیجیس یا نان ریلیجیس پریچر کا کام بھی کرتا ہے، چاہے اس کا مقصد اس کے ابتدائی سرے یعنی اپنی ذات سے ہو یا مجموعی سماج کو کوئی پیغام دینا ہو. صوفیزم کا مختصر تعارف یہی کہا جا سکتا ہے کہ صوفیزم کسی ایک مذہب تک محدود نہیں، بلکہ وہ ہر مذہب سے جڑے انسان، اس کی مادی زندگی سے روح تک کے علاقے سے تعلق رکھتے ہوئے بنی نوع انسان سے مخاطب ہوتا ہے. اس میں اگر ہم اسلامک ورلڈ میں صوفیزم کو دیکھیں تو اس نے لوگوں کی مذہبی، روحانی اور اخلاقی تربیت میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور اس کا مقصد مادی زندگی کے لوبھ، لابھ، لالچ، طمع، خواہشات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو بڑھ کر بے شمار سماجی تخریبی عوامل کا باعث بنتا ہے، ان سب کے آگے ایک بند باندھنا یا انسان کی تربیت کرنا رہا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر خود انسان کے اندر اطمینان اور توانائی کی ایسی سورسز تک پہنچنا رہا جن کے آگے اس مادی زندگی کے تمام خزانے کسی سراب سے زیادہ نہیں. گو کہ مادیت پرستی کا یہ دھوکہ خود صوفیزم کو بھی متاثر کرتا رہا ہے، اور موجودہ دور میں تو اس کی شدت بہت بڑھ گئی ہے، لیکن پھر بھی مادیت پرستی سے انکار کے اس فلسفے کی اہمیت کو غیر اہم نہیں کہا جا سکتا، جو اصل میں صرف مال و دولت، حرص و ہوس ہی نہیں بلکہ انسان میں پیدا ہوتے شر کے ہر عنصر کی اصلاح کرتا ہے. اور جو صوفیزم کے بارے یہ تاثر عام ہے کہ یہ مسائل پر قابو پانے کے لیے انسانی کوشش اور سماجی کردار کی بجائے اسے فرار کا راستہ دکھاتا ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ اسے غیر ضروری انتشار سے پیدا ہونے والے مسائل پر قابو پانے کے لیے یا اس رد عمل میں کوئی آتش فشاں بننے سے روکنے کے لیے صبر، شکر، تحمل، یکسوئی اور دوسروں کی خرابیوں پر درگزر کی تلقین کرتا ہے، جس سے کسی بھی معاشرے میں خراب سے خراب وقت میں بھی ٹھہراؤ لانے کے اسباب پیدا ہوتے ہیں. یہاں چند الفاظوں میں صوفیزم کی تعریف و تفصیلات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. یہاں ہم بات کر رہے ہیں ایک فنکار کے اظہار خیال اور اس کے موضوع پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج موجودہ وقت میں ہم جس پر آشوب دور میں داخل ہو چکے ہیں، اس میں اس مادی زندگی کے وہی مسائل ہیں جو بڑھ کر کسی سیلاب کی شکل اختیار کر چکے ہیں، اور ہمارے خطے کے انسان کا اپنی بنیادی ضرورتوں سے لے کر مسائل کے انبار پر قابو پانے کا کوئی اختیار اور طریقہ اسے نظر ہی نہیں آتا. تو ایسے میں شاید ایک فنکار یا تو اپنی ذات کے اندر کوئی جائے پناہ تلاش کرتے ہوئے سکون اور بے نیازی کے مراکز کو اپنا موضوع بناتا ہے، یا پھر وہ سماج کو کسی بھی انتشار، بے چینی یا بے ترتیبی کو اپنے اندر ٹھہراؤ اور ترتیب میں لانے کے لیے پیغام دینا چاہتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے نوری اپنے کام کے ذریعے یہ پیغام دینے میں بہت حد تک کامیاب ہے. حد کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ وہاں سے آگے دوسروں کا اسے سمجھنا اور قبول کرنا ہے. شاہد حسین.
میرا نام شائستہ مومن ہے اور مصوری کے دشت کی سیاحی میں 2.5 صدی کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ایسے نوری میرے ہم عصر مصور ہیں اور ان کا تعلق بھی کراچی سے ہی ہے۔ نوری کے کام کو ہم پچھلے کئی برسوں سے مختلف جہتوں میں سفر طے کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ان کے اندر ایک بے چین روح ہے جو اپنے مدار کی تلاش میں سرگردہ دکھائی دیتی ہے۔ بہت سارے راستوں سے گزرتے ہوئے اس روح نے روحانیت یعنی مسٹسزم کی دنیا میں قدم رکھا ہے۔ مسٹسزم کے اگر لفظی معنی دیکھے جائیں تو اس سے مراد وہ خیال، تصور، نظریہ یا علم ہے جو انسان کی فہم سے آگے کا ہو، یعنی جسے سمجھایا نہ جا سکے، یعنی مسٹیکل۔ مگر اردو میں اسے ہم روحانیت یا صوفیانہ فلسفہ کہتے ہیں، اور اگر اسے سمجھانا چاہیں تو ایک ہی لفظ میں بیان کیا جاتا ہے اور وہ لفظ ہے عشق۔ اب اس ایک لفظ کو بیان کرنے کے لیے تو صوفیہ نے دیوان کے دیوان لکھ ڈالے، مگر مصور جب عشق کو پینٹ کرنا چاہے تو کیسے کرے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ میرے حساب سے تو سب مصور اپنے اپنے انداز سے عشق ہی پینٹ کر رہے ہیں، مگر ہمارے نوری صاحب نے عشق سے منسوب در و دیوار چنے، موسیقی کے آلات چنے اور ان کے بیچ بیٹھا دنیا و مافیہ سے گم ایک ولی۔ نوری کے کام میں ہمیں مراقباتی کیفیت نظر آتی ہے، کیونکہ جو ڈیزائن، موٹیوز، پیٹرن اور جس تسلسل سے وہ بناتے ہیں اس کے لیے جو فوکس اور محویت درکار ہے وہ آپ کو میڈیٹیشن میں ہی لے جاتی ہے۔ نوری کی نیچر میں پیدا ہونے والا ٹھہراؤ اور سکون ہمیں ان کے رنگوں میں بھی دکھائی دیتا ہے، سبز، نیلا، تیز پیلا اور کہیں کہیں سرخ۔ بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا رنگوں کا انتخاب، اور تمام رنگ خطے اور کلچر سے جڑے ہوئے۔ صوفیہ کا پیغام ویسے تو یونیورسل ہوتا ہے، مگر صوفی جہاں بھی گیا اس نے اس دھرتی کو پوری طرح اپنا لیا۔ برِ صغیر میں ویسے تو اسپرچویلٹی ہزاروں سال پرانی تھی اور یہاں کا کے کلچر اور مذہب کا ایک حصہ تھی، مگر یہاں کا کلچر اور آرکیٹیکٹ آرٹ کچھ مختلف تھا۔ اس میں پتھر کی سختی تھی جبکہ فارمز بھی کچھ ریجڈ تھیں۔ مسلمان اس خطے میں آئے تو یہاں کے آرکیٹیکچر میں ماربل، طرح طرح کے پتھر، شیشے اور سنگ مرمر کا اضافہ ہوا اور ساتھ ہی موٹیو اور فارمز بھی فائن ہوتی چلی گئی۔ نوری کے کام میں برِ صغیر میں اسلامی انویشن کے بعد جو بنیادی تبدیلیاں ہوئیں، یا یوں کہہ لے کہ مسلمان جو تحفہ اس خطے میں لائے یعنی صوفیزم اور آرکیٹیکچر، وہ دونوں ہمیں ان کے کام میں نظر آتے ہیں۔ عشق ہوش سے بیگانہ جھومتا ہے مگر ردھم نہیں جانے دیتا۔ ردھم کے بغیر تو شاید کائنات بھی وجود کھو دے۔ چنانچہ نوری کے ہاں ہمیں ردھم کہیں بھی ڈھیلا پڑتا دکھائی نہیں دیتا۔ میری طرف سے نوری کے لیے بہت ویل وشز، اور یاسمین جو کہ مصوروں پر کام کر رہی ہیں ان کی اور ایک بہت بڑی خدمت انجام دے رہی ہیں، ان کے لیے بھی بہت ساری نیک تمنائیں۔ میرا نام سید سلطان احمد نقوی ہے، اور آرٹ سے عملاً تو میرا اس طرح تعلق نہیں ہے جیسے کہ آرٹسٹوں کا ہوتا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب آنکھ کھولی تھی جس گھر میں، کہ آرٹ جو ہے وہ اس کا ایک لازمی جز تھا، اور مجھے بتاتے میری جو سب سے بڑی پہچان ہے، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے ایک ایسے گھر میں بھیجا گیا ہے قدرت کی طرف سے جو آرٹ کے حوالے سے بہت معروف نام ہے، اور وہ ہے صادق عین صاحب کا۔ تو وہ میرے سگے چچا تھے، تو یہ میرا مختصر سا تعارف ہے۔ ظاہر ہے اب ان کی صحبت میں رہ کے تھوڑا بہت تو آرٹ کے حوالے سے ذوق اور شوق پیدا ہو جاتا ہے، یا ہو جانا چاہیے۔ تو ایسے نوری صاحب کا نام جو ہے وہ کچھ آرٹ کے حلقوں میں کوئی ایسا نیا یا اجنبی نام نہیں ہے، ایک معروف نام ہے۔ 25 سال سے وہ اس شعبے سے متعلق ہیں، اور جتنی مشق کی ہے وہ ان کے کام سے ظاہر ہوتی ہے، جتنی مہارت ان کے کام میں ہے وہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنی دلجوئی اور محنت سے اور کتنی رقبریزی سے اپنے کام کو جس سنجیدگی سے لیا۔ اصل میں جو ان کا جو موضوع ہے، یعنی کہ خاص طور سے جو صوفیہ کے فلسفے پہ جس طرح سے انہوں نے کام کیا ہے، اس سے بھی ایک ذاتی تعلق یوں ہے کہ ہمارے تو جد تھے حضرت شرف الدین شاہ ولایت، وہ 800 سال پہلے امروہہ آئے تھے، اور ان کا بہت بڑا نام ہے بطور جو صوفیہ کے حلقے ہیں اس میں ہے، طریقت والوں میں۔ نوری بھی ایک ان کا جو نام ہے، مجھے تو اس سے بھی اچھا ہی لگا کہ یہ سارا نور کا ہی تو تذکرہ ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جس طرح سے اس کا اظہار کیا ہے اپنے کام میں،
جس طرح ڈوب کے انہوں نے کیا ہے اور جس طرح جس باریکی سے جس کو انہوں مشق کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، وہ ان سارے جو ہے اس کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر جس طرح اس میں انہوں نے عمارت کے ساتھ خطاطی کا امتزاج کیا ہے، وہ ان کی مطلب پینٹنگ اور خطاطی دونوں پہ جس طرح ان کی دسترس ہے اس کا بھی اظہار ہے. مطلب جس عمارت میں جس طرح جو باریکیاں ہیں وہ بڑی ہی مشکل کام ہے، مطلب جتنی باریکی سے کیا ہوا ہے اور جس طرح وہ یہ بھی ہے کہ جو مزارات ہیں اس پہ عام طور سے نیلا رنگ ہوتا ہے، نیلے رنگ کے ٹائلز لگے ہوتے ہیں. وہ خود بہت ہی ٹھنڈے اور مزاج کا رنگ ہے نیلا جو ہے. تو مطلب ہر پہلو سے آپ دیکھیں تو صوفیہ کا جو فلسفہ ہے وہ ہر جگہ ہمیں نظر آتا ہے. تو نوری صاحب کے جو کام میں جو مہارت کے ساتھ جو عقیدت کا امتزاج ہے وہ پوری طرح ظاہر ہوتا ہے. اور جو انہوں نے جو انسانی اجسام بنائی ہیں ان کے جو انداز ہے اس سے بھی ان کی جو جس طرح وہ اس میں مستغرق ہے اس روحانی عمل میں، وہ بھی ان کے چہروں سے اور ان کے جسمانی جو جسے آپ انگریزی میں باڈی لینگویج کہتے ہیں اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے. تو یقیناً یہ بہت متاثر کن کام ہے ان کا، اور اس کو سمجھنا سے زیادہ اس کو محسوس کیا جانے والا کام ہے. دیکھ کے جس طرح روحانیت آپ کے اندر جذب ہو جاتی ہے ایک معنوں میں، تو وہ ہے. تو یہ بہت ہی ایک مختصر سی گفتگو ہے اس کام کے حوالے سے. یقیناً اس میں بہت سے پہلو ہیں جس پہ تفصیلات کی ضرورت ہے لکھے جانے پر. بہت شکریہ. آرٹسٹ ایس نوری کی ایگزیبیشن حال ہی میں آرٹ سٹی گیلری کے اندر منعقد ہوئی، جس کے اندر انہوں نے اسلامک آرکیٹیکچر اور صوفیزم کو بہت خوبصورت انداز سے پینٹ کیا. اور یہ تمام پینٹنگ ان کی ایکریلک آن کینوس پہ تھی، جو کہ کافی بڑے اسکیل کے اوپر پینٹنگ تھی، جو کہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی کلرفل کام تھا ان کا. اس کے اندر انہوں نے زیادہ تر پینٹنگ مونوکرومک پینٹنگ بنائی، لیکن اس میں کہیں کہیں جو ہے انہوں نے اس میں کنٹراسٹ کلر کا استعمال کیا، جو کہ بہت ہی ایک مہارت کا کام تھا، کیونکہ وہ بہت ہی صحیح جگہ کے اوپر کنٹراسٹ کلر انہوں نے یوز کیا، جو کہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. اس کے اندر فگر کا بھی استعمال کیا، جو کہ بہت ہی اچھا، اور جسے پینٹنگ کے اندر ایک قسم کی جان آ گئی تھی. ایسے نوری کو میں بہت زیادہ مبارکباد دیتا ہوں اتنے کامیاب شو کے اوپر، اور انتہائی سکسیسفل شو رہا ہے. انشاءاللہ آئندہ بھی مستقبل میں ایسے ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت شو ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. السلام علیکم، دس از رافیہ منیار فرام کراچی. بیسکلی ایس ایم نوری صاحب کے لیے ہم ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا رہے ہیں جس میں ہم سب نے مل کے پارٹیسپیٹ کیا ہے. تو بیسکلی نوری صاحب کی اگر آپ نے پینٹنگز دیکھی ہوں تو اس میں ان کا بہت ہی اچھا ایک ایستھیٹک کلر کمبینیشنز ہوتا ہے، اور جس میں وہ اپنے مطلب کافی ڈفرینٹ آبجیکٹس کو وہ ایکسپریس کرتے ہیں، ویریس ایموشنز کو، اور ایک بہت ہی سپرلیٹو مینر میں. اور ان کے اگر آپ سبجیکٹس دیکھا جائے نا تو یہ انہوں نے کافی سبجیکٹ پہ کام کیا ہے. ہارسز پہ کام کیا ہے، ہمارے ٹریڈیشنل اربن وومنس کے اوپر کام کیا ہے، اور بہت ہی صوفیزم پہ بھی انہوں نے کام کیا. اگر ہم کی پینٹنگز دیکھیں تو بہت ہی سودنگ قسم کی ان کی پینٹنگز ہوتی ہے. اگر ان کا کلر کمبینیشن دیکھیں، سارے آل اوور پینٹنگز دیکھیں، تو آئی مسٹ سے کہ اس طرح کے آرٹسٹ ہمارے پاس بہت ہی کم ہے جن کا ایستھیٹک سینس بہت ہی اچھا ہے. اینڈ بینگ اے گڈ آرٹسٹ اینڈ اے گڈ ہیومن، ان کا بارے میں میرے خیال میں جتنا بھی بولے بہت کم ہے، کیونکہ اتنے سبمسو قسم کے اور بہت ہی پولائٹ نیچر کے ہمارے آرٹسٹ ہیں یہ، کہ جن کے جب بھی ہم ان سے بات کرتے ہیں نا تو یہ اتنے پولائٹلی ہر چیز کا جواب دیتے ہیں اور اتنے ڈیپ میں لے جا کے آپ کو چیزیں ایکسپلین کرتے ہیں. آئی تھنک ہی از اے بیسٹ پرسن اینڈ وی شوڈ اپریشیٹ دیس سارٹ آف آرٹسٹ، اور ان کو آگے بھی اور لے کر جانا چاہیے. ایک ہمارے سینئر آرٹسٹ میں سے آتے ہیں، اور ان کے آپ دیکھیں ایگزیبیشنز بھی کافی آتے رہتے ہیں. تو آئی تھنک کہ ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے کہ جس پہ ہم سارے آرٹسٹ کو اسی طرح سے لے کر آئیں، اور ایسے نوری ہیں اور بھی اس طرح کے آرٹسٹ ہیں. تو
आई थिंक एक हमारे लिए बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है इनके साथ का। तो और इसी तरह से हमारे सारे आर्टिस्ट हैं, उनको कोऑपरेट करना चाहिए, और हमारे नए आर्टिस्ट जितने भी आ रहे हैं तो उस तरह से उनके लिए भी लर्निंग बहुत अच्छी हो सकती है। तो थैंक यू सो मच नूरी साहब फॉर एवरीथिंग एंड वी विश यू गुड लक। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। नूरी का काम मैं काफ़ी अरसे से ऑब्ज़र्व कर रही हूँ। उसके काम की टेक्निक, कलर्स अपनी जगह बड़ी खूबसूरत है, लेकिन सबसे अनोखी या जिसे बोलें मुनफरिद बात यह है कि उसका सब्जेक्ट बहुत ही रूहानी और नूरानी है। काम की नौइयत ही ऐसी है कि दिल और रूह सरशार हो जाती है। गो के अपने तर्ज की ये पेंटिंग्स पहले भी बन चुकी हैं, लेकिन जब कोई आर्टिस्ट इसको रेगुलर तरीके से बनाता है, रेगुलर एग्जिबिट करता है, सीरीज की सूरत में साथ लाता है, तो वो चीज़ एक उसके असरात भी बहुत होते हैं और वो उसकी पहचान भी बन जाता है। अब पिछले कुछ लोगों ने बनाई होंगी, कहीं इलस्ट्रेशन की होगी, कहीं कुछ किया होगा, लेकिन सीरीज़ की सूरत में लोगों के सामने लाना, एग्जिबिट करना, वो एक बिल्कुल सेपरेट बात है, जो कि हर आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी पहचान बनाए। पेंटिंग में बगैर कुछ बयान किए तस्वीर में रूहानी कैफियत पेश करना आसान नहीं होता, और ये जब हो जाता है तो उसके ट्रांस में, उसके उस खूबसूरत असर में बहुत से लोग आते हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि नूरी के साथ उन बुज़ुर्गों की दुआएं हैं। उसके जो पिछले सब्जेक्ट्स हैं उनको भी मैंने देखा है, फिगरेटिव भी उसका बहुत अच्छा है, मिनिएचर्स और ये सब है, लेकिन इसको इस साइड पे लाने में उन बुज़ुर्गों की दुआओं का हाथ है। ये मेरी नूरी के काम के लिए अपनी तरफ से एक ट्रिब्यूट आप समझ लें कि मैं समझती हूँ कि उन बुज़ुर्गों की दुआएं उसके साथ हैं, और उसको इस काम में, ये काम जो उसकी पहचान बन चुका है, अल्लाह उसको और कामयाबियाँ अता फरमाए और मज़ीद काम करने की तौफीक दे। लफ्ज़ सूफ़ी तसव्वुफ़ से कशीद हुआ है, और तसव्वुफ़ अस खुद नहायत बारीक बीनी और पाकीज़गी से रियाजत करने के बाद एक एजाज़ी वस्फ़ सूफ़ी से हमकिनार होता है। आजकल अदब में सूफ़ीज़म की टर्म अपना मकाम बना चुकी है। पस ऐसे नूरी जो कि मिनिएचर स्कूल ऑफ थॉट के पक्के मुसव्विर हैं, इनके यहाँ यही बारीक बीनी, पाकीज़गी और नफासत उनके सूफियाना रंगों में रची बसी नज़र आती है, जो कि आर्टिस्ट के खूबसूरत बातिन की गमाज है। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो जनाब ऐसे नूरी साहब को उनकी रिसेंट एग्ज़िबिशन पे बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी इस एग्ज़िबिशन से शायकीन फ़न को बहुत ही खूबसूरत काम देखना नसीब हुआ। ये नुमाइश चूँकि कराची में हुई, उस वजह से हम इस्लामाबाद वालों को उनका ये रीसेंट काम फ़िज़िकली तो हम नहीं देख सके, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू, मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू और उनके ई कैटलॉग से जो इमेजेस हम तक पहुँचे, वो काम देख के बहुत दिल खुश हुआ और बिल्कुल महसूस होता है कि किस कदर दिल से किया हुआ काम है और किस कदर मेहनत उसमें नज़र आती है, और एक आर्टिस्ट की अपने काम के साथ जो मोहब्बत है उसका भरपूर इजहार उनके एक एक स्ट्रोक और एक एक लाइन और एक एक पैटर्न में नज़र आता है। आर्किटेक्चर मैं समझता हूँ कि जितना आसान सब्जेक्ट नज़र आता है वो उतना आसान है नहीं, क्योंकि एक ही वक्त में आपको प्रोपोर्शंस, पर्सपेक्टिव, आई लेवल और वॉल्यूम को आर्टिस्ट साथ लेके चल रहा होता है। तो अगर किसी भी वजह से इनमें से कोई एक भी एलिमेंट किसी वजह से अनअटेंडेड रह जाए या किसी वजह से उसका दामन छूट जाए, तो उसकी जो कमी है वो आपकी कंपोजिशन में बड़ी वाज़ेह नज़र आती है। तो इस लिहाज से बाज़-औक़ात ये सब्जेक्ट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और ख़ुसूसन उस वक्त जब आर्टिस्ट अपनी पूरी तरह रूहानियत के साथ अपने सब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड हो और वो किसी भी तरह से
कोई कमी ना छोड़ना चाह रहा हो और अपने सब्जेक्ट के साथ इंसाफ करना चाह रहा हो, तो उस सूरत में ये सारे एलिमेंट्स एक साथ लेके चलना इंतहाई मुश्किल काम होता है। जो कि नूरी साहब के काम को देखने के बाद मुझे खुशी इस बात की हुई है कि उन्होंने ना सिर्फ इन बुनियादी एलिमेंट्स का ख्याल रखा है, बल्कि उनका जो पैलेट है वो बड़ा रिच है और बड़ा स्पिरिचुअल पैलेट उन्होंने यूज़ किया है। और जो उनकी अपनी शख्सियत है, जिस तरह से वो पोलाइट हैं, जिनकी जिस तरह उनकी शख्सियत में वुसअत है, तो वही वुसअत उनके ब्लू कलर में नज़र आती है। वही बेसाख्तगी जो है और कंट्रोल बाज़ औक़ात वो जो है उनकी शख्सियत में एक जो कंपोज्ड शख्सियत है वो उनके काम में नज़र आती है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो टेक्निकली बड़ा खूबसूरत काम उन्होंने किया है और वाज़िया नज़र आता है कि वो एक बड़ी बारीक बीनी के साथ उन्होंने इस्लामिक पैटर्न्स को, इस्लामिक आर्किटेक्चर को और उसके खदो खाल को स्टडी किया है, और वो ना सिर्फ स्टडी किया है बल्कि शायकीन फ़न के लिए डॉक्यूमेंट भी किया है। तो इस लिहाज से वो यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और इस मौके पे मैं यास्मीन अज़ीज़ को मैं समझता हूँ कि मुबारकबाद देना भी बहुत ज़रूरी है कि वो उन्होंने जो ये वीडियोस का सिलसिला शुरू किया है, ये आर्टिस्ट के काम को जिस तरह वो डॉक्यूमेंट कर रही हैं, ये बहुत ही एक बड़ी काविश है। तो इस एक वीडियो में मैं दोनों आर्टिस्ट्स को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके तवस्सुत से बहुत सारे लोगों को काम की बारीकियाँ समझने में, काम को देखने में और काम को फैलाने में ये ज़रिया बन रही हैं। तो बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। कराची में जारी है एक खूबसूरत इस्लामिक पेंटिंग एग्जीबिशन। मारूफ मुसव्विर एस ए नूरी की इस खूबसूरत पेंटिंग एग्जीबिशन में मजमूई तौर पर 35 फनपारे नुमाइश के लिए पेश किए गए और ये तमाम फनपारे मुसव्विर ने 1 साल के अरसे में तैयार किए हैं और हर पेंटिंग की तैयारी 1 हफ्ते में मुकम्मल हुई है। तमाम पेंटिंग्स की तैयारी में मुसव्विर ने शोक रंगों के जरिए मसाजिद और सूफिया कराम के मज़ारात की रूहानी तासुर को उजागर किया है। सीनियर प्रोड्यूसर रेहान अहमद की रिपोर्ट देखते हैं। सूफीज़म को जिस तरह मैं लेता हूँ वो ये है कि सूफिया कराम ने जिस तरह अमन को फैलाने में और इस्लाम को फैलाने में जो किरदार अदा किया है, उसको हम किसी तरह याद करें, उसको खराज तहसीन दें। तो इनके जो श्राइन्स हैं, इनके मज़ारात हैं, वो सिम्बॉलिक तौर पर मैं उसको यूज़ करता हूँ अपनी पेंटिंग्स में, ताकि जो एफर्ट्स उन्होंने की हैं, जो स्ट्रगल उन्होंने की हैं, वो उससे हम कुछ सीखें। और आखिर में अपने काम के, अपनी पेंटिंग्स के बारे में अगर मैं एक शेर में बात कहूँ तो वो यही होगी कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। बहुत शुक्रिया।
मेरी ये काविश आपको कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिए। शुक्रिया।